अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्क में इंतखाबात के हवाले से ये ख़बरें सामने आई कि जल्द ही इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात से मुतल्लिक़ शेड्यूल जारी करने लगा है। सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और मुलाकात के बाद पुरुम्मीद नज़र आई कि जल्द ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया जाएगा और हल्का बंदियों के हवाले से जो टाइम था उसको भी कम कर दिया गया। लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुल्क में महंगाई और बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एक एहतजाज जो है वो काफ़ी दिनों तक जारी रहा। जमात इस्लामी की जानिब से हड़ताल की कॉल भी दी गई, लेकिन इसी के साथ साथ इस तमाम सूरत हाल के दौरान हमने देखा कि चीनी का जो बहरान है वो भी सामने आने लगा। एहसन इकबाल साहब को हमने देखा कि उन्होंने नवीद कमर पर मलबा डाला तो नवीद कमर ने ईसीसी पर मलबा डाल दिया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं, या फिर जमात इस्लामी ने जैसे बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ या महंगाई के ख़िलाफ़ जो हड़ताल की कॉल दी थी उसके बाद अब IPPs का इशू है, इंतखाबात का इशू है, अब ताहाल आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका तो फिर आगे जमात इस्लामी की क्या हिकमत अमली होगी, हम बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर आप देखें तो मुल्क में महंगाई और बिजली के बिलों का मामला ताहाल मौजूद है और हमने देखा कि हुकूमत ने कहा है कि जब तक बिजली की चोरी नहीं रोकी जाती आवाम को शायद रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तो आप बताएं कि अब इस मामले को आगे आप कैसे टैकल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुकूमत की इस मंतिक को, इस दलील को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। जो आज वफाकी मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक बिजली की जो चोरी है उसके कहने के मुताबिक 588 अरब से ज़्यादा है, ये कंट्रोल नहीं होता तो हम बिल कम नहीं कर सकते। तो ये तो आपकी गलती है, इसमें आवाम का क्या कसूर है? एक आदमी है, दियानतदार है, मेहनत करता है, बर वक़्त बिल अदा करता है। अब आपके 220 अरब मुफ्तखोरे बैठे हैं आपके नाक के नीचे, इसलिए हम हुकूमत की इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं और आज भी हमारा डिमांड है कि हमारी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी अगर आप लोग बिजली में कीमतों के इजाफे को वापस नहीं लेते। लेकिन सिराजुल हक साहब, इसमें मतलब आप देखें कि जो बिल मंजूर हुआ था निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का, आप समझते हैं कि जैसे अब बहुत से वुज़रा ऐसे हैं जो ये भी एक जवाब सामने रख रहे हैं कि निगरान हुकूमत के पास तो कोई इख्तियारात हैं नहीं। आप समझते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म हो या फिर काबीना, उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो IMF के साथ बात करें और आवाम को रिलीफ दें? इस हवाले से बड़ी इख्तियारात हैं। 2 सितंबर को आवाम ने हड़ताल किया, 80 लाख दुकानदारों ने अपना दुकान बंद किया, कारोबार बंद किया, मार्केट्स बंद किए, छोटे छोटे गाँवों में भी दुकानात बंद थे। इसी को बेस बनाकर निगरान हुकूमत IMF के साथ दोबारा बात कर सकती है कि इस पूरे मुआहदे पर नज़रसानी की जाए। फिर इसी को बुनियाद बनाकर IPPs के कंपनियों के मालिकान से भी बात कर सकती है हुकूमत। हमारा तो ख्याल था कि सारे बाहर के लोग हैं, लेकिन अभी तो पता चला कि इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान के अपने पाकिस्तानीज़ हैं, लेकिन वो माफियाज है, कुछ एक पार्टी में, कुछ दूसरे पार्टियों में, कुछ तीसरे पार्टियों में। उनके साथ दोबारा बात करने की ज़रूरत है। तो मैं इस मंतिक को नहीं मानता हूं कि हुकूमत कहती है कि हमारे साथ इख्तियारात नहीं है। अगर 15 सितंबर को आपने 20 रुपये फी लीटर पेट्रोल में इजाफा किया, आपके साथ इख्तियार नहीं था तो ना करते, इख्तियार नहीं थे तो ये भी ना करते। आपने 18 रुपये फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा किया, आपने 38 रुपया फी किलो LPG की कीमत में इजाफा किया, बिजली की कीमतों में इजाफा किया। तो इजाफा करने के लिए आपके साथ इख्तियार है और कम करने के लिए इख्तियार नहीं है, ये कौन मानेगा? हम तो नहीं मानते। लेकिन सिराजुल हक साहब, अब तो ये भी मुतालबात सामने आ रहे हैं कि IPPs के जो ओनर हैं उनके नाम ECL में शामिल किए जाएं। इनका नाम बिल्कुल ECL में शामिल किया जाए तो कौमी मुजरिम है, ये भी मुजरिम है, और जिन लोगों ने इनके साथ मुआहिदा किया वो भी मुजरिम है। हमारे मालूमात के मुताबिक इसने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो भी फ्रॉड है, और बिजली की जो प्रोडक्शन ये शो करते हैं वो भी असल में नहीं है। पेमेंट हुकूमत ज़्यादा करती है और असल में जो उसकी प्रोडक्शन है उस मकदार में नहीं है। बाकी मैंने जो इकनॉमिक्स पढ़ा था वो तो यही था कि जहाँ सप्लाई और रसद ज़्यादा हो वहाँ चीज़ों की कीमतों में कमी आती है, जहाँ रसद और सप्लाई ख़त्म हो जाए वो चीज़ महंगी और उसकी कीमत में इजाफा होता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ बिजली की पैदावार में इजाफा हो और डंप है और 12,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा होती है,
تو آپ نے عوام کو گلے سے پکڑا، دبایا، نچوڑا اور بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ دنیا میں کہیں بھی یہ طریقہ نہیں ہے. اور بجلی دینا یہ تو ایک فیسلٹی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک سرکار کی حیثیت سے آپ عوام کے ساتھ تجارت کرتے ہیں یا فیسلٹی دیتے ہیں؟ تجارت باہر کی دنیا کے ساتھ کرے، اپنے لوگوں کو تو فیسلٹی دے دے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے. لیکن سراج الحق صاحب، آپ دیکھیں کہ اب آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے، چلیں آئی پی پیز اگر غلط ہیں، وہ مجرم ہیں، تو یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ معاہدے کس نے کیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے، یا یہ جو پھر 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی آپ اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یہ تین حکومتیں ذمہ دار ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت جس نے معاہدے کیے، اور اس کے بعد مسلم لیگ، اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت، اور پی ڈی ایم بھی ذمہ دار ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس معاہدوں کو ایز اٹ از قائم رکھا. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ان تمام معاہدوں پر نظر ثانی ہو. ہاں، اگر اس میں کوئی جرمانہ بھی ہم پر عائد ہوتا ہے، پہلے تو بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک طرفہ طور پر اس نے انصاف نہیں کیا، اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. لیکن اگر جرمانہ عائد ہوتا ہے تو ان لوگوں کی جائیدادوں کو فروخت کر کے جرمانہ ادا کیا جائے جن نے یہ غلط معاہدے کیے. نہ آپ نے کیا ہے، نہ 24 کروڑ عوام نے کیا، نہ میں نے کیا. یہ ظلم تو جنہوں نے کیا ہے ان کی جائیدادوں کو فروخت کر کے یہ بوجھ اٹھایا جائے. تو جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ جنہوں نے معاہدے کیے ہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں، اس کے لیے کوئی کمیشن تشکیل دیا جائے اور تمام حقائق سامنے لائے جائیں؟ ہم نے اپنے وکلاء سے بات کی ہے اور ہم تمام معلومات جمع کر رہے ہیں. پہلے تو یہ معاہدے جو ہوئے ہیں اس کو انہوں نے اپنے خفیہ تہخانوں میں رکھے ہیں، وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں. ہم یہ ان سے لیں گے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے. پھر اس کے خلاف ہم خود سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں ان معاہدوں کے خلاف. اس کے ساتھ ہی ہم ایک نیشنل انرجی کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ متبادل تجویز بھی ہو کہ ہمارے ساتھ کیا متبادل ہے. ہم صرف الزامات اور اعتراض نہیں کرتے، ہمارے ساتھ متبادل اس کا حل بھی موجود ہے. اور دوسری بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ غلط معاہدے کیے ہیں انہوں نے کتنے کمیشن لیے ہیں، کتنا انہوں نے کمایا ہے، کتنے مراحت انہوں نے لیے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے قوم کے گلے پر چوری چلایا ہے اور اپنے بینک اکاؤنٹ اور اپنے شوگر مل اور کارخانوں میں اضافہ کیا ہے. اب اس کے ساتھ حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے. لیکن سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی تو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ انتخابات کے معاملے پر بھی شاید سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم آلریڈی گئے ہیں، ہمارے وکیل نے پٹیشن جمع کیا. عدالت کا کام ہے کہ جتنا جلد اس کو سماعت کے لیے تاریخ دے دے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بر وقت الیکشن ہو، اس لیے کہ 24 کروڑ انسانوں کا ایک سمندر ہے. یہ چند وزراء نہیں چلا سکتے ہیں جن کو مینڈیٹ حاصل نہ ہو، جس پر دنیا اعتماد نہ کرے، جس کے پشپ قومی اسمبلی، 4 صوبائی اسمبلی، عوام کا ایک اعتماد نہ ہو. تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک دن سے بھی زیادہ اضافہ کرنا، جو آئین نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے وہ 90 دن ہے. 90 دن کے اندر الیکشن ضروری ہے. آئین کا آرٹیکل 224 کو آپ خود پڑھے دیکھیں، وہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. نہیں، لیکن سراج الحق صاحب، آپ نے تو جو جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن تھا اس نے ملاقات بھی کی الیکشن کمیشن سے، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ. تو آپ کیا یہ سمجھا جائے کہ الیکشن کمیشن کے موقف کے ساتھ آپ متفق نہیں تھے، اس لیے آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں؟ اصل میں اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے کوئی ڈیٹ نہیں دیا کہ میں فلاں تاریخ کو، حالانکہ آئین میں بالکل موجود ہے. تو پتہ نہیں کیوں آئین کو انہوں نے اپنے الماری کے دراز میں رکھا ہے. تو ہم سپریم کورٹ اس لیے جا رہے ہیں کہ اب تک جو شکوک شبہات ہے الیکشن کمیشن کے رویے نے اس میں اضافہ کیا ہے، کمی نہیں کی. اچھا، تو یہ لیکن سراج الحق صاحب اگر ہم دیکھیں تو خود سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی تو کسی ایک مطالبے پر متفق نظر نہیں آتی. جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ حلقہ بندیوں کو چھوڑ دیں، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نہیں حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود اس معاملے پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی بہت بڑی ڈیویژن ہے؟ کمال تو یہی ہے نا کہ انہی پارٹیوں نے، جو 13 جماعتی اتحاد تھا پی ڈی ایم، انہوں نے طریقہ ایسا بنایا کہ ڈیجیٹل مردم شماری تو ہو گئی، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اگلے دن یہ سی سی آئی کا اجلاس بلاتے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلاتے. لیکن انہوں نے 6 مہینے لیٹ کیا، اور جب جانے کا وقت آئے تو جلدی جلدی میں اجلاس بلایا. اور پھر اجلاس میں مسلم لیگ نے بھی
اور پیپلز پارٹی نے یہی طے کیا کہ ہاں حلقہ بندی ہو. پھر جب اجلاس کے باہر پیپل پارٹی والے آ گئے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کرنے میں مسلم لیگ کا بھی ہاتھ ہے اور خود پیپل پارٹی کا بھی ہاتھ ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عدالت اب اس میں رہنمائی کر لے, کلیئر آرڈر دے دے کہ آئین نے جس طرح لکھا ہے, جس طرح موجود ہے, اتنے دن ہیں, اس کے اندر الیکشن کا انعقاد ضروری ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اب الیکشن کمیشن کو واضح ایک ڈیڈ لائن دے کہ اس تاریخ تک آپ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو سی سی آئی نے منظوری دی یا جو جماعتیں اس میں شامل تھیں ان کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اینڈ ٹائم پر جب حکومت ختم ہونے والی تھی تو مردم شماری کی منظوری دی انہوں نے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی؟ یقیناً یہ ان کی غلطی تھی. اصل میں یہ مردم شماری بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل 100% شفاف ہو. اس پر بھی بہت سارے تحفظات ہے. تو یہ ایک پنڈورا بکس ہے, اگر ایک بار یہ کھل گیا تو شاید دوبارہ مردم شماری میں مزید بہت بڑا عرصہ لگے گا. تبھی تو ہم چاہتے ہیں کہ مردم شماری کے جو موضوعات ہیں یہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, جہاں جن کے تحفظات ہے کہ ہمارے آبادی زیادتی کم شو کی گئی اور بے انصافی کی گئی, سیٹ کم ہو گئی. لیکن سراج اللہ صاحب پیپلز پارٹی کیوں مانی؟ ان کے تو بہت بڑے تحفظات تھے. وہ تو پرائم منسٹر کو 3 مرتبہ خطوط لکھے انہوں نے, تاج حیدر کے بیانات آتے رہے. پھر آپ کی نظر میں انہوں نے یہ کمپرومائز کیوں کیا, یہ سمجھوتا کیا آپ کو لگتا ہے؟ بس اس وقت سی سی آئی کے اجلاس میں شریک ہو کر شاید ان نے کسی پریشر کے تحت تو یہ کیا ہوگا یا ان کا موقف یہی تھا, یہ تو خود بتا سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک 2 رویے سامنے آ گئے. ایک سی سی آئی کے اجلاس میں کچھ اور رویہ تھا, باہر آ کر ان کا رویہ کچھ اور ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بالکل کلیئر ہے کہ 24 کروڑ عوام کو اگر آپ نے اس دلدل سے بھنور سے نکالنا ہے, واحد حل ہم الیکشن ہی کو سمجھتے ہیں. سراج الحق صاحب, جو جماعت اسلامی کے وفد نے ملاقات کی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ, اس میں آپ بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن کو کیا خدشات تھے, کیا تحفظات تھے, کون سے چیلنجز تھے جن کا الیکشن کمیشن نے ذکر آپ کے سامنے رکھا ہو, موقف رکھا ہو کہ یہ چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہو رہی ہے یا جنوری فروری تک ہوں گے؟ دیکھیے مختصر بات یہ ہے, وہ سننا چاہتے تھے پارٹیوں کو کہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے, اور ایک پارٹی کو سننے کے بعد پھر کہتے تھے کہ چلیں ہم مزید پارٹیوں کو بھی سنتے. اب تو انہوں نے وہ ایکسرسائز مکمل کیا ہے, وہ تمام پارٹیوں کو سنا ہے جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہے. اب تو لوگ ان کے منہ سے وہ تاریخ سننا چاہتے ہیں کہ کب وہ الیکشن کا ڈیٹ دے رہے ہیں. جی, تو یہی ہے سراج الحق صاحب, اب یہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی یہی باتیں چل رہی ہیں. پھر جو موجودہ سیٹ اپ ہے, نگراں سیٹ اپ, اس حوالے سے بھی مختلف باتیں چل رہی ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے یہ لمبے عرصے کے لیے ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے سر؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ لمبے عرصے کے لیے نہ ہو, اس لیے کہ لمبے عرصے کے لیے یہ آئیں گے یا سوچیں گے یا کام کریں گے تو مسائل بھی بڑھیں گے. اس وقت دیکھیں ملک میں شدید بدامنی ہے, پورا سن اس وقت اغوا برائے تاوان ایک زبردست کاروبار بن گیا ہے. خیبر پختونخوا بالکل ایک آگ کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کل بھی چترال میں, بنوں میں روز واقعات ہوتے ہیں, ایک خوف ہے, معاشی بدحالی ہے. اب مجھے بتائیں اس بدحالی سے اس ملک کو کون نکال سکتے ہیں؟ 5-6 افراد جو غیر منتخب لوگ ہو, اس کا چناؤ پتہ نہیں کس کرائٹیریا کی بنیاد پر کیا گیا ہے, بہرحال کیا گیا ہے. تو اب ان سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنی اسٹینور میں اضافہ کرنا نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے. اگر تاریخ میں نام لکھنا چاہتے ہو تو یہی ہوگا کہ جناب انوار الحق صاحب نے بروقت الیکشن کا انعقاد کر کے, شفاف الیکشن کا انعقاد کر کے تاریخ میں ایک نام بنایا ہے. لیکن اگر آپ نے ادھر ادھر کے بہانے بنا کر اضافہ کرنے کی کوشش کی تو لوگوں کی شکوک اور شبہات ہے اس کو مزید تقویت ملے گی. لیکن سراج الحق صاحب, اسی پہ اگر ہم بات کریں تو آپ نے جیسے ہم نے جماعت اسلامی کی جانب سے جو اسٹرائک کی ایک کال دی گئی تھی اس کا بھی ہم نے ذکر کیا, لیکن اسی بحران کے دوران آپ نے دیکھا کہ چینی ایکسپورٹ کرنے کا معاملہ بھی سامنے آیا. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ تو نوید قمر صاحب کے پاس تھی منسٹری, وہ ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اکیلے وزیر کا کام نہیں ہوتا, سی سی آئی نے منظوری, ای سی سی نے منظوری دی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بجلی کے بعد اب چینی کا جو بحران ہے, یہ ذمہ دار اس کا آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جن 2 ساتھیوں کا نام لیا وزراء کا, دونوں بہت زیادہ یعنی معقول آدمی ہیں, دونوں نے سچ کہا ہے.
اگر احسان اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جو چینی کا بحران ہے اس میں ہاتھ ہے پیپل پارٹی کا، نوید قمر کا، تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ احسان اقبال بہت ذمہ دار آدمی ہے، باخبر آدمی ہے، اور وہ بہت اہم وزارت چلا رہے تھے۔ لیکن اگر نوید قمر نے کہا کہ یہ غلطی یا یہ جرم یا یہ سب کچھ جو ہوا ہے جس کا نقصان عوام کو ہوا ہے یہ ہم نے اکیلا نہیں کیا ہے، اس میں مسلم لیگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، تو نوید قمر نے بھی ٹھیک کہا ہے، دونوں نے بالکل صحیح گواہی دی اور ہمارے موقف کی تصدیق کی کہ پی ڈی ایم ہو یا اس سے پہلے کی حکومتیں، یہ شوگر مافیاز اور لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، یہ کرپ اشرافیہ، انہوں نے ان کو ارغمال بنایا ہے، ان کو اسی طرف لے چلے ہیں جس میں انہوں نے کمایا اور عوام لوز کر گئے، عوام کو خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ اب دیکھیے گنا تو پاکستان میں اتنا پیدا ہوتا ہے اور خود حکومت کہتی ہے کہ ریکارڈ پیداوار ہے، دنیا میں 8واں نمبر بڑا ملک ہے گنا پیدا کرنے میں، تو یہاں تو شوگر بالکل چینی جو ہے 20 روپیہ کلو ہونی چاہیے، اور اس کا جو اصل پیداوار ہے 1 من گنے سے آپ کتنا کلو چینی نکالتے ہیں، اور 300 روپے پر آپ 1 من لیتے ہیں، 1 من گنا زمیندار سے، اس وعدے پر کہ ہم 90 روپے پر بیچیں گے، لیکن 300 روپے فی من کاشتکار سے تو لیا اور آپ فروخت کرتے ہیں 1 کلو 200 روپیہ اور 215 روپیہ۔ عوام نے اس ظلم کو مسترد کیا ہے، اور ہم نگران حکومت سے یہی کہتے ہیں کہ چند سمگلر ہے، ان کو کنٹرول کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم سراج الحق صاحب سے یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سراج الحق صاحب، اب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ احسان اقبال صاحب ہو گئے یا نوید قمر، دونوں کا بیان درست ہے، لیکن اب سفر تو عوام کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف کیسے ملے؟ ان ذمہ داری جو ہے وہ کیسے فکس کی جائے؟ رسپانسبلٹی اگر فکس کرنی ہے تو اس کے لیے کمیشن بننا چاہیے، عدالت کو نوٹس لینا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو خود آگے آنا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیے کمیشن اور عدالت کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، بے شک کمیشن بن جائے ہم سپورٹ کرتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی پانی سامنے آ جائے، لیکن کتنی کمیشن بنے گے اور ان کے کمیشن کے سفارشات پر کتنا عمل ہوتا ہے؟ پاکستان میں کمیشن کی تاریخ بھی بہت پور ہے اور بہت تلخ تجربہ ہے، اور وہ ساری رپورٹس اگر آپ دیکھیں تو وہ الماری کی زینت بن جاتی ہے، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کمیشن میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ تنخواہ لکھ جاتی ہے، ٹی آئی ڈی بن جاتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ خود ان کا احتساب کریں۔ 24 کروڑ عوام اس کھیل کو دیکھتے ہیں، اس تماشے کو دیکھتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ غریب آدمی کی جیب پر ڈاکہ ہے، اور یہ سیاسی برہمن ہے جو 1-2 سالوں کی بات نہیں ہے، 76 سالوں سے یہ عوام کو شودر سمجھتے ہیں، ان کو لوٹنا، ان کو نچوڑنا، ان کو دھوکہ دینا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری مہارت اور اسپیشلائزیشن ہے۔ میں اس لیے دیکھتا ہوں نہ عدالت ان کا احتساب کر سکتی ہے، نہ نیب والے ان کا احتساب، نہ FIA والے، نہ کوئی اور ادارہ، ان کا احتساب صرف ووٹ کے ذریعے ممکن ہے۔ اس لیے عوام سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا احتساب اب کے ووٹ کی طاقت سے کرے۔ لیکن سراج الحق صاحب، اب اگر آپ دیکھیں تو سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی کے بعد ہم نے دیکھا کہ عوام سڑکوں پر نکلی، اس کے بعد اب بزنس کمیونٹی کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے بھی بڑے تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے ملاقات بھی کی بزنس جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ، آپ اس ساری ملاقات کو یا اس کے بعد جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی ایک مایوسی کی علامت ہے کہ یہاں وزیر اعظم ہیں اور لوگ آرمی چیف کی طرف جا رہے ہیں، آج تاجر گئے، کل ٹرانسپورٹر جائیں گے، پھر کوئی اور طبقہ جائے گا، اس لیے کہ لوگ ان لوگوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اگر وہاں بھی مایوس ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت ایک ادارہ ہے، اگر یہ ادارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، عوام کا اعتماد ختم ہو جائے، پھر اس سوسائٹی میں انارکی پھیل جاتی ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہے۔ اب باہر سے یہاں سرمایہ کاری کے لیے لوگ کیسے آئیں گے جب اگر ملک میں امن نہ ہو؟ امن کیسے قائم ہوگا جب کوئی حکومت نہیں ہو کہ وہ اونرشپ لے لے کہ ہاں یہ میری ذمہ داری ہے؟ اب تو کوئی بھی واقعہ ہو جائے کوئی منسٹر اس پہ سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیتا ہے کہ جناب یہ امن قائم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک افراتفری کا ماحول ہے، اس افراتفری کو ایک ٹریک پر لانے کے لیے، قوم کو منظم کرنے کے لیے، امید کی شمع ان کے ہاتھوں میں تمانے کے لیے
قوم پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. میں قوم کو مایوس کرنے کی بجائے امید کی شمع دلاتا ہوں کہ امید اس قوم میں ہے. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا قوم کہیں بھی نہیں ہے. اتنے خطرناک سیاستدان اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو ملک کا نقشہ ہی بگڑ جاتا, ختم ہو جاتا. یہ قوم تو پھر بھی سلامت اور زندہ ہے, سانس لے رہی ہے, جاگ رہی ہے. لیکن سراج الحق صاحب, بزنس کمیونٹی سے میٹنگ کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا مختلف خبریں بھی سامنے آئیں, موتی والا صاحب نے باتیں کی اور ان کا یہ بیان ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ, ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بیانات جو ہے وہ سامنے آتے رہے. آپ بطور جو سینئر سیاستدان آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بیان تھا جو آپ کو لگا کہ یہ مناسب نہیں ہے, یا موتی والا صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا, یا آرمی چیف صاحب نے نہیں کہا ہوگا, وہ غلط اس کی تشریح کی ہے انہوں نے؟ نہیں, اب اگر آرمی چیف خود وضاحت کرے وہ زیادہ مناسب ہوگا. اس نے بات کی ہے یہ وہ بتا دے, بات نہیں کیا ہے یہ بھی وہ بتا دے. ہم نے تو صرف موتی والا کی ایک بات سنی ہے کہ اس نے وہ کہا اور اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا, اس نے جو کچھ بھی کہا ہے. لیکن اگر اس نے یہ کہا ہے کہ ہم تجارت کو بہتر بنائیں گے, ہم اسمگلنگ کو کنٹرول کریں گے, تو یہ تو بالکل عین اس کا فرض ہے کہ اسمگلنگ کنٹرول کر لے, اس لیے کہ بارڈر پر سارے فورسز کے نوجوان ہوتے ہیں. اگر اسمگلنگ یہاں کنٹرول ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو چینی بحران یہ ختم ہو سکتا ہے, آٹے کا بحران ختم ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کی چینی کی بوری پہلے چمن اور تورخم کو کراس کرتا ہے اور پھر آگے جا کر دریامو کو کراس کر کے تاجکستان تک پہنچ جاتا ہے, تو آپ کی چینی سے تاجکستان کے لوگ تو فائدہ اٹھاتا ہے, اور وہی چینی میٹھی چینی اس کا پیالہ یہاں لوگوں کے لیے آپ زہر کا پیالہ بناتے ہیں. تو اس لیے حکومت چاہے, فوج چاہے تو ہمارے ان بارڈر پر بڑے آسانی کے ساتھ یہ اسمگلنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں ان کی خود آئی ایس پی آر کو وضاحت کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے وہ بتا دے کہ اس نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے. اب ایک مجلس میں 20 لوگ گئے ہیں, 20 لوگ باہر آ کر مختلف باتیں کرتے ہیں, تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ ان پہ تبصرہ کروں. یہ تو وہ بتا دے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا ہے. بہرحال ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ میرے ملک میں امن ہو, میرے ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. میں یہی چاہتا ہوں کہ امن ملے, تمہارے بچے کو اور انصاف ملے, چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے. لیکن اب سراج الحق صاحب, اگر آپ دیکھیں تو تاجر برادری نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو سرمایہ کاری سہولت کونسل بنی ہے اس میں تاجروں کو بھی نمائندگی دی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مطالبہ درست ہے, ان کی نمائندگی ہونی چاہیے اس میں؟ ظاہر بات ہے, جس شعبے کے بارے میں آپ نے کمیشن بنایا ہے, سیل بنایا ہے, کمیٹی بنائی ہے, تو بہت بجا مطالبہ ہے کہ اس میں تاجر برادری کو شامل کیا جائے. اس وقت تاجر برادری بہت پریشان ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا, میں کہتا ہوں ان کا مسئلہ حل ہوگا, کوئی نگران وزیر اعظم کہتا ہے کہ ان کا مسئلہ ہوگا, آرمی چیف یقین دلاتا ہے کہ ان کا مسئلہ ہوگا, تاجر خوش ہوتا ہے. اور یقینی طور پر جس ملک میں تاجر پریشان ہو تو وہاں کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. جہاں تاجر خوشحال ہو وہاں کے لوگ بھی خوشحال ہوتے ہیں. تجارت کے بغیر تو کسی قوم کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے جو بھی ان کو کوئی امید بری بات کرتا ہے اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا. ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم سراج الحق صاحب سے یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہ آپ کتنا ویٹ کریں گے سراج الحق صاحب؟ مطلب جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ نے اسٹرائک کی کال دی, پھر اب سپریم کورٹ آئی پی پیز کے معاملے پر بھی آپ جا رہے ہیں, تو آگے کی حکمت عملی آپ سپریم کورٹ تک ہی ہوں گے یا پھر آپ سڑکوں پر دوبارہ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بھائی جان, آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جو احتجاج شروع کی ہے یہ کسی اپنے کیس کے خاتمے کے لیے نہیں کہ میرا نیب میں کوئی کیس ہے اور میں دباؤ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے کلیئر کر. میں عوام کے لیے لڑ رہا ہوں. کل میرا جلسہ ہے, ایجوٹیشن شروع کر رہا ہوں رحیم یار خان میں, پھر لیا میں, پھر مظفر گڑھ میں, پھر 18 تاریخ کو گورنر ہاؤس پشاور پر دھرنا ہے, اس کے بعد پھر گورنر ہاؤس پنجاب, پھر گورنر ہاؤس کوئٹہ, پھر گورنر ہاؤس سندھ, اور اس کے بعد ہم امید رکھتے ہیں عدالت بھی ہمیں ریلیف دے گا, اس لیے کہ ہم عدالت بھی جا رہے.
لیکن اگر عدالت نے بھی ریلیف نہیں دی، حکومت نے بھی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کی، تو پھر ہمارے ساتھ اور بہت سارے کارڈ موجود ہیں، لیکن ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈی چوک پر دھرنے کا آپشن بھی آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے؟ بہت سارے آپشن موجود ہیں، ہمارے ساتھ پہیہ جام ہڑتال کا بھی آپشن ہے، ہمارے ساتھ ڈی چوک آ کر دھرنے کا بھی آپشن ہے، بہت سارے آپشن ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آواز یہ پارٹی کی نہیں ہے، پوری قوم کی آواز ہے کہ اس مہنگائی کو واپس لو، عوام کو جینے دو۔ سراج الحق صاحب، اگر دو مختصر اس پہ سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں عارف الوی صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جو بلوں کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ اب یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عارف الوی صاحب مستعفی ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ کہ عارف الوی صاحب مستعفی ہوں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے؟ یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے، نہ اس نے مجھ سے کوئی مشورہ مانگا ہے۔ اگر اس نے مجھ سے مشورہ مانگا، میں صحیح مشورہ دینے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت نہ اس نے پوچھا ہے مجھ سے اور نہ میں مفت میں کوئی مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اچھا نہیں سر، لیکن سوالات یہ اٹھ رہے ہیں نا کہ شاید عارف الوی صاحب جو ہیں وہ متنازع ہو گئے ہیں، جو انہوں نے ٹویٹ کیا، جو انہوں نے باتیں کی، تو اس کے بعد میں نے کہا کہ صورتحال جو آپ کے سامنے لگ رہا ہے آپ کو کہ صورتحال اس طرف جا سکتی ہے؟ بہرحال وہ متنازع ہے یا نہیں ہے، لیکن مشکل میں ضرور ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ اس وقت ان کی صدارت ایوان صدر کی دیواروں تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ اچھا ٹھیک، لیکن ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں سراج الحق صاحب، تو اب ساری جماعتیں انتخابات کی بات تو کر رہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک اہم فیصلہ نون لیگ کا یہ سامنے آیا کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 15 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی سے آپ ملکی سیاست پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کوئی ایسا فرد تو نہیں ہے جنہوں نے یہاں وقت نہ گزارا ہو، جی وہ تو 2-3 بار تو وزیر اعظم رہے ہیں اور باری مینڈیٹ والے وزیر اعظم تھے۔ انہی لوگوں نے تو، آپ نواز شریف صاحب کی بات کر لے، آپ زرداری صاحب کی بات کر لے، شہباز شریف صاحب کی بات کر لے، یہ آپ کے لیے نئے لوگ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو نعرے اور اعلانات اور خوشنما باغات دکھا کر حکومت میں آتے ہیں اور پھر قوم کو رلاتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس کو کے جو محافظین ہیں اس کے آنے جانے سے قوم کو کوئی ریلیف، کوئی تبدیلی ملے گی۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ آزمانا یہ اپنے ساتھ، اپنے مستقبل کے ساتھ، اپنی نئی نسل کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک موقع اس ملک میں چاہیے ایسے لوگوں کو جو نظام کو بھی بدلے۔ تو میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب حکمران کو بھی بدلے، نظام کو بھی بدلے۔ سراج الحق صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، جیسے ہم نے یہ بجلی کا معاملہ ہو گیا یا چینی کا معاملہ ہو گیا، اس میں تحقیقات کی ہم نے بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، جیسے اس پر سوالات اٹھائے گئے، مختلف باتیں کی گئیں کہ ماضی میں مذاکرات ہوئے، کن لوگوں نے ان کو خیبر پختونخوا تک، سوات تک آنے کی اجازت دی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر اس وقت جو این پی دعویٰ کر رہی ہے کہ 40,000 لوگ موجود ہیں تو وہ آخر آئے کس طرح، کنہوں نے معاہدہ کیا، کنہوں نے مذاکرات کیے، ان کو بھی سامنے لایا جائے؟ دیکھیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے گزشتہ حکومت میں وفد گیا، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، جرگے بھیجے، پھر ایک معاہدہ سامنے آیا۔ اگر وہ جھوٹ نہیں ہے تو اس میں وہ تمام شرائط تھے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، یہاں کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ اب اس کا آڈٹ کرنا یہ خود حکومت کا کام ہے، اور ان تمام چیزوں کو قوم کے سامنے لانا یہ بھی حکومت کا کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت اچھی پوزیشن میں ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ایک لائحہ عمل ترتیب دے، اس لیے کہ امن پر سیاست کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ امن تو ایک انسانی مسئلہ ہے، ایک انسانی ضرورت ہے، پرندوں کو بھی امن کی ضرورت ہے، فصلوں کو بھی امن کی ضرورت ہے۔ اس وقت امن نہیں ہے۔ اگر حکومت ناکام ہو رہی ہے تو عوام کی تباہی ہے، اگر عوام کو حکومت اکیلا چھوڑتے ہے تو بھی تباہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کام انتظار کرتے ہیں کہ چلے اگر کوئی بہت بڑی تباہی آئی تو پھر بات کریں گے۔ 17 آپ کے خیبر پختونخوا میں چند دنوں میں خودکش حملے ہو گئے ہیں، بلوچستان میں۔ تو ترقی اور معیشت یہ بات کی بات ہے، پہلا امن ہے۔
امن قائم ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی، معیشت بہتر ہو تو آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن سراج الحق صاحب، اگر ہم سیاست پہ ایک بات کریں تو جو پرویز الہی صاحب کو اگر آپ دیکھ لیں یا دیگر جو رہنما ہیں وہ تحریک انصاف کے یا دیگر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ رہا ہوتے ہیں، پھر گرفتار ہوتے ہیں، پھر رہا ہوتے ہیں، پھر گرفتار ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ، یہ طریقہ درست ہے جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ درست ہے؟ یقیناً ایک تماشا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، لیکن ہم یہی بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ انوالو ہے ان کے ساتھ یقیناً احتساب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان دنیا میں ایک تماشا بنا تھا۔ باقی جتنے بھی سیاسی معاملات ہے یا دوسرے معاملات ہے اس میں انتقام کی حد تک نہیں جانا چاہیے، اس میں ہر حال میں عدل اور انصاف ہم چاہتے ہیں، خصوصی طور پر سیاسی ورکرز کے ساتھ انصاف اور پھر خواتین کے ساتھ۔ ہماری سوسائٹی میں عورت کی بہت بڑی عزت ہے، وہ ماں کی طرح ہے، وہ بہن کی طرح ہے، وہ بیٹی کی طرح ہے، وہ گھر کا ملکہ ہے۔ تو اگر آپ کا سیاست میں ان سے اختلاف بھی ہے پھر بھی ہر حالت میں اس کو عزت دینا یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خود پرویز الہی نے بھی اپنے دور حکمرانی میں بھی کوئی اچھا ریکارڈ قائم نہیں کیا، اور آج جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی لوگ اچھا فیل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ انصاف وہ ہو جو لوگوں کو نظر آئے، اور کوئی عدالت اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے نا جی تو ان کی اصل طاقت وہ اعتماد ہے جو قوم کی طرف سے ان کو ملتی ہے۔ تو سراج الحق صاحب، آپ کون کون سے واقعات میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہے بلکہ وہ سیاسی انتقام ہے؟ کون کون سے واقعات ہیں جن کو آپ سیاسی انتقام سمجھتے ہیں؟ میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ اب میں آپ کو گن لوں اور کہ یہ اس میں زیادہ، اس لیے کہ تمام کیسز عدالتوں میں، اب اگر عدالتوں میں کوئی کیسز ہے بھی اس پر ڈسکشن کرنا ویسے بھی عدالت کی توہین میں آتی ہے۔ اگر عدالت نے سیریس لیا آپ کو کہ آپ نے پوچھا کیوں ہے کہ ایک کیس عدالت میں اور آپ نے اس پر تبصرہ کیا ہے، اس لیے میں لیکن ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، اس سے ہٹ کے اگر ہم نے جیسے مختلف باتیں کی، ہم نے یہ بھی ایک نقطہ اٹھایا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود ایک نقطے پر متفق نظر نہیں آتی۔ آپ کی نظر میں آپ کیا رائے دیں گے، آپ کیا تجویز دیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر آنے کے لیے، جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، استحکام پیدا کرنے کے لیے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ ایک ہی لائن، ایک ہی لفظ، اور وہ ہے الیکشن کے لیے ایک متفقہ تاریخ اور شفاف الیکشن کے انعقاد پر اتفاق۔ یہی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ نقطہ ہو سکتا ہے، اس پہ ہمیں آپس میں ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور ہمارا ارادہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین، سراج الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔